बुजुर्गान मुहतरम और अज़ीज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तलब कसबिल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलाल रोज़ी का हासिल करना, हलाल रोज़ी हासिल करने के ज़राए इख्तियार करना, ये भी एक फरीज़ा है। इस्लाम के अहम फ़राइज़ के बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में उम्मत के एक ख्याल की इस्लाह फरमाई है। आम तौर से ये बात ज़हन में रहती है कि रोज़ी हासिल करने के ज़रियों का इख्तियार करना, इसका ताल्लुक़ खालिस दुनिया से है, इसका ताल्लुक़ दीन से नहीं है। आपने इस हदीस पाक में इसकी वजाहत फरमा दी कि हलाल रोज़ी हासिल करने के ज़रियों को इख्तियार करना, इसका ताल्लुक़ दीन से भी है और ये भी दीन का एक जुज़ है और इसका दर्जा फरीज़े का है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स हलाल रोज़ी हासिल करने के ज़रियों को इख्तियार ना करे और उसकी वजह से अपना भी सही हक़ अदा ना कर सके, बीवी बच्चों का हक़ भी अदा ना कर सके और बीवी बच्चों का हक़ ये सही दे ना सके, जिसकी वजह से वो परेशान हो, उनका हक़ ज़ाय हो, तो ये खुद गुनहगार होगा। इसलिए भी इसने एक दीनी फरीज़े को छोड़ा। अंबिया अलैहिस्सलाम ने रोज़ी हासिल करने के ज़राए इख्तियार फरमाए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रा बनाने का काम करते थे और उससे जो आमद होती थी अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाते थे। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं और हलाल रोज़ी हासिल करने का ज़रिया इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह के ऊपर बड़ा तवक्कुल और पूरा भरोसा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ी हासिल करने के ज़राए इख्तियार फरमाए हैं। आपने मुलाज़मत भी की है। आप इरशाद फरमाते हैं, मुझे याद है जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा में अजियार पहाड़ी पर लोगों की बकरियां मजदूरी में चराया करता था। आप जब बड़े हुए, आपके ज़हन में ये बात आई, मैं अपने चचा का हाथ बढ़ाऊं, खर्चे का बोझ ज़्यादा उन पर ना पड़े, इसलिए आपने मजदूरी भी की है और लोगों की बकरियां मजदूरी पर आपने चराई है। मक्का मुअज़्ज़मा में अजियार की पहाड़ियाँ हैं। आप फरमाते हैं, मुझे याद है कि मैं लोगों की बकरियाँ अजियार पहाड़ पर मजदूरी की वजह से चराया करता था। तो आपने हलाल रोज़ी हासिल करने के लिए मजदूरी भी फरमाई है। आपने किसानी भी की है। मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने के बाद में आपने काश्तकारी भी फरमाई है और आपने तिजारत भी की है। चुनांचे मक्का मुअज़्ज़मा में आपने 2 तिजारती सफ़र किए हैं। शुरू में आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब जब उनके शाम गए थे तिजारत के लिए, तो नबी पाक ने भी साथ जाने का इकरार किया था। आप छोटे से थे लेकिन जब आपके चचा एक जगह मुक़ीम हुए, एक वहाँ बुहैरा राहिब था, करीब में गिरजा घर था। बुहैरा राहिब ख्वाजा मुतालिब को जानता था। उसने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बच्चा है, ये जिस दरख्त के नीचे बैठा है, उधर को इसके ऊपर धूप आती है तो उस दरख्त के टहनियाँ उधर को साए में झुक जाती है अपने गिरजा घर से। ये सब मंजर देख रहा था।
وہ چونکہ توریت کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، نبی و آخر الزمان کی علامتیں اس نے پڑھی تھیں، اس نے سمجھ لیا یہ بچہ بڑے ہو کر نبی بنے گا، اس کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو نبی آخر الزمان کے اندر ہوں گی۔ بحیرہ راہب نے خواجہ ابو طالب سے کہا، ابو طالب اس اپنے بچے کو ملک شام مت لے جاؤ، یہودی اگر انہیں دیکھیں گے اور انہیں پہچان لیا تو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو خواجہ ابو طالب نے آپ کو پھر مکہ معظمہ واپس کر دیا تھا۔ یہ آپ کا بچپن کے سفر اپنے چچا کے ساتھ ہوا، پھر جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ نے پھر 2 تجارتی سفر کیے ہیں ملک شام کے۔ حضرت خدیجہ نیک خاتون تھیں، بڑی صاحب مال تھیں، انہوں نے آپ کو اپنا مال دیا اور مزاربت میں سفر کرایا تھا۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کا روپیہ ہو، ایک کا مال ہو، دوسری کی محنت ہو اور اس میں جو فائدہ حاصل ہو وہ مشترک ہو۔ مثلا طے ہو جائے کہ جو فائدہ ہوگا اس کا آدھا آدھا ملے گا، آدھا مال والے کا، آدھا کام والے کا، یا یہ طے کر لیں کہ تمام فائدے کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ ایک کا، 2 حصے دوسرے کے، یا تمام فائدے کے 4 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ ایک کا، 3 حصے ایک کے، تو یہ حصے طے ہو جاتے ہیں فائدے کے۔ تو اب اس کو اگر کاروبار کرنے میں فائدہ ہوا تو جو فائدہ ہوگا شرط کے مطابق وہ آپ دونوں میں تقسیم ہوگا، لیکن اس میں روپے مقرر کرنے جائز نہیں ہے۔ مثلا وہ یوں کہتے کہ اس میں جو فائدہ ہوگا تمہیں کتنا بھی فائدہ ہو، مجھے تو بس اس میں سے 5,000 روپے دیتے رہنا مہینے کے، یہ ناجائز مزاربت ہو جائے گی یا پھر سود کی شکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں روپے طے نہیں کر سکتا، کہے کہ لو 5,000 روپے لے لو، اس کا کاروبار کرو اور جو تمہیں کچھ بھی فائدہ ہو کتنا بھی ہو مجھے تو مہینے میں 5,000 دے دیا کرنا۔ تو یہ پھر یا تو سود کی شکل بن گئی یا پھر مزاربت کی دبلی کی ناجائز شکل ہو گئی، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس میں فائدہ طے ہوتا ہے کہ کام کرو، فائدہ جو ہو تو اس میں مثلا آدھا تمہارا آدھا میرا، یا 2 تہائی تمہارا 1 تہائی میرا، یا 3 تہائی میرا 1 تہائی تمہارا، مثلا جو بھی طے کریں، تو اس میں کام کرنے والے کو فائدہ ہوگا تو جو شرط رکھی ہے اس کے مطابق فائدہ تقسیم ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ملے گا، مال والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور اگر نقصان ہوا تو جو فائدہ ہوا تھا وہ نقصان پہلے اس میں سے کٹنا شروع ہوگا۔ مثلا کسی نے 2 لاکھ روپے دیے، لو یہ کام کرو، اور جو فائدہ ہوگا آدھا تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا۔ اب کام کرنے والے نے کام شروع کیا، اسے فائدہ ہوا اس میں 10,000 کا، تو اب ہو گئے 2,10,000 روپے۔ تو وہ جو 10,000 روپے کا فائدہ ہوا، شرط کی آدھا آدھا فائدے کی، تو 5,000 روپے ہو گئے مالک کے، 5,000 کام کرنے والے کے ہو گئے۔ اب اتباع سے نقصان شروع ہوا، نقصان ہوا 5,000 کا، تو وہ جو فائدے کے 5,000 تھے وہ کٹ گئے، بس 5 باقی رہ گئے۔ اب وہ جو 5 باقی رہ گئے اس میں 2,500 اس کے، 2,500 اس کے، پھر کام کیا پھر نقصان ہو گیا، تو اب جو 5,000 کا نقصان ہوا وہ سارا فائدے میں سے جائے گا۔ کام کیا پھر اور نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا 10,000 کا، تو وہ 10,000 کا نقصان خالص روپے والے کا ہوگا، کام والے کا نہیں ہوگا۔ وہ جو ہے نفع نقصان میں شریک، تو وہ فائدے تک بات چلے گی۔ پھر اصل رقم میں نقصان ہونا شروع ہو جائے تو وہ سارا نقصان روپے والے کا ہوگا، کام والے کا مزاری کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب 90 جو ہے 1,90,000 باقی رہ گئے، پھر اس نے کام کیا 10,000 کا پھر نقصان ہو گیا، تو وہ 10,000 خالص روپے والے کا نقصان ہوگا، کام کرنے والے کا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے
تھے اصول. تو نبی پاک مزارفت پہ وہاں آپ نے 2 سفر تجارتی فرمائے. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو نبی پاک کے ساتھ کر دیا تھا. میسرہ نے اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات دیکھے. اس نے دیکھا کہ اگر دوپہری کا وقت ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوپ آ جاتی ہے تو 2 فرشتے آ کر آپ کے سر کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں. کبھی اس نے دیکھا بادل آ کر آپ کے اوپر سایہ کر لیتا ہے اور اس نے دیکھا تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا فائدہ ہوا. اس نے آ کر اپنی آسانی سے حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کیا کہ یہ شخص جو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تو میں نے یہ عجوبے دیکھے. خود خدیجہ نے جب آپ تشریف لا رہے تھے دوپہری کا وقت تھا تو خود حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر فرشتہ سائے کیے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ نے اور بعض خواتین کو دکھایا. حضرت خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل جو ان کے چچیرے بھائی تھے ان سے ذکر کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں میرا غلام ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہ ان کے سر کے اوپر فرشتے سایہ کر لیتے تھے, بادل آ کے سایہ کر لیتا تھا. انہوں نے کہا اگر یہ سارے واقعات صحیح ہیں تو پھر یہ اپنے وقت کے نبی ہوں گے. حضرت خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی سے یہ سنا کہ اگر یہ واقعات صحیح ہیں تو یہ اپنے وقت کے نبی ہوں گے. حضرت ورقہ توریت کے عالم تھے تو حضرت خدیجہ کو خواہش ہوئی کیوں نہ میں ان کے بعد پیغام نکاح بھیجوں اور ان سے نکاح کر لوں. تو حضرت خدیجہ نے اپنے لیے پیغام نکاح آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس بھیجا. انہوں نے منظور کیا. حضرت ابو طالب حضرت امیر حمزہ حضرت خدیجہ کے گھر پر آئے اور وہاں آ کر نکاح ہوا. نکاح حضرت خواجہ ابو طالب نے پڑھایا. شیعہ لوگ اس واقعے کو بیان کر کے ایک مغالطہ دیتے ہیں, غلط فہمی مبتلا کرتے ہیں. وہ یہ کہ خواجہ ابو طالب اگر ایمان والے نہ ہوتے تو نکاح کو پڑھاتے اور ہم سب کا نکاح کیسے ہو جاتا اگر وہ ایمان والے نہ تھے. انہیں یہ اس بات کو چھپا دیتے ہیں. نئی بات ہم کا جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو آپ کی 25 سال کی عمر تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی اور ابھی آپ کو نبوت ملی ہی نہ تھی. نبوت تو آپ کو 40 سال کے بعد ملی ہے. اس زمانے میں وہ بھی احکام تھے, جو بھی طریقہ نکاح کا تھا وہ طریقہ رائی تھا. شریعت نے اسی کو معتبر مانا. غیر مسلم دو شوہر بیوی دونوں غیر مسلم ہیں اور ان کے پھیرے پھیرے گئے. پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ ایمان لے آئے تو دونوں ساتھ ساتھ بعد میں ایمان لے آئے تو ان کا ایمان بھی معتبر اور شریعت ان کے پہلے نکاح کو وہ کیسے بھی ہوا تھا ان کی مذہب میں اس کو معتبر مانتی ہے. اور ایمان لانے کے بعد ان کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا. یہ تو پہلے تو پھیرے پھیرے گئے تھے اور اب ان کا نکاح دوبارہ ہوگا, ایسا نہیں. شریعت اسی نکاح کو جو بھی دستور تھا اس کو معتبر مانتی ہے اور یہ دونوں شوہر بیوی ہی رہیں گے. الگ سے نکاح نہیں پڑھایا جائے گا اسلام مذہب کے اعتبار سے. تو خواجہ ابو طالب نے جب نکاح پڑھایا تھا تو وہ نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں جو بھی نکاح کا دستور تھا اس کے مطابق انہوں نے پڑھایا. اس لیے ان کے نکاح پڑھانے کو یہ دلیل بنانا کہ وہ اگر صاحب ایمان نہ تھے تو نبی ان کا نکاح کیسے معتبر ہو گیا, غلط ہے. اس لیے وہ اس زمانے میں جو بھی دستور تھا اس کے اعتبار سے پڑھایا, شریعت اس کو معتبر مانتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تجارتی سفر بھی فرمائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی حاصل کرنے کے ذرائع اختیار فرمائے ہیں، اور تو یہ ذرائع اختیار کرنا اس نبی کی سنت بھی ہوئی، اور آپ نے فرمایا یہ فریضہ بھی ہے اسلام کے اہم فرائض کے بعد۔ اب اگر کوئی اس فریضے کو چھوڑتا ہے اور اس کی وجہ سے پریشانیاں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، یہ گنہگار ہوگا، اس نے فریضہ چھوڑا ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے ذرائع اختیار نہیں کیے، اللہ کے توکل پہ وہ رہے، تو یا تو ان بزرگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی، اکیلے تھے، ہر پریشانی مصیبت کو جھیلتے رہے، یا ان کی بیوی بچے بھی اسی طرح کے صابر، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، پانے ہر مصیبت کو برداشت کرنے والے تھے، اس لیے کہ اللہ پہ صرف بھروسہ کرنا، توکل کرنا اور کوئی ذریعہ اختیار نہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اس میں قدم رکھتا ہے اس کے امتحانات لیے جاتے ہیں، سخت امتحانات لیے جاتے ہیں، اور اس امتحان میں ہر ایک اس کا کسی کا قدم ہر ایک جم نہیں پاتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد تھے، اور وہ پہاڑ میں رہ کر، غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوا، ایک دو وقت ان کے پاس کھانا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے غیبی کھانا آتا تھا، ایک دو وقت کھانا نہیں آیا، بھوک کی وجہ سے بے چینی شروع ہو گئی، غار سے نکلے، عبادت خانے سے نکلے، قریب میں جو ایک یہودیوں کی بستی تھی وہاں پہنچے اور ان سے کھانے کا سوال کیا، تو یہودی نے 3 روٹی انہیں دے دی، وہ 3 روٹی لے کے وہاں سے آنے لگے، یہودی کا ایک کتا تھا وہ پیچھے ہو لیا اور بھونکنا شروع کر دیا، انہوں نے سوچا کہ یہ کتا کاٹ نہ لے، ایک روٹی میں ڈال دو، ایک روٹی میں ڈال دی، اور تیزی سے آگے بڑھے، اس نے وہ روٹی کھائی، پھر پیچھا کیا، بھونکنا شروع کر دیا، انہوں نے سوچا کہ ایک روٹی اور ڈال دوں، میں یہی کھا کے گزارا کر لوں گا، یہ کاٹنے سے تو بچ جاؤں، اس نے دوسری روٹی بھی کھائی، پھر بھونکنا شروع کر دیا، اب انہوں نے سوچا کہ چلو بھوکا ہی رہ لوں گا، ایک روٹی اور ڈال دوں، کاٹنے سے تو بچ جاؤں، تیسری اور ڈال دی، اس نے وہ بھی کھائی، پھر بھونکنا شروع کر دیا، اب انہیں غصہ آیا، اور غصے میں انہوں نے کہا، او بے حیا، تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، وہ تینوں میں نے تجھے کھلا دی، اب مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ اللہ نے اس کتے کو گویائی عطا کر دی، بولنے کی طاقت دے دی، اور اس نے کہا، صاحب غور کیجئے، بے حیا میں ہوں یا بے حیا آپ ہیں؟ پھر اس نے دلیل دی، دیکھیے میں یہودی کے گھر رہتا ہوں، در پہ پڑا رہتا ہوں، وہ مجھے ہڈی ڈال دیتا ہے، کبھی روٹی ڈال دیتا ہے، میرا ایک طرح سے محسن ہے، اور میرا وہ خالق نہیں ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، احسان کرتا، ہڈی ڈال دیتا، روٹی ڈال دیتا ہے، تو اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اگر وہ کبھی سختی بھی کرے تو میں اس کے در کو چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کے در پہ پڑا رہتا ہوں، اور اللہ آپ کا خالق ہے، اللہ حقیقی مالک ہے، برابر آپ کو کھانے کو دیتا رہتا ہے، اس نے 2 وقت کے لیے کھانا بند کر دیا امتحان کے لیے، تو آپ اس کے در کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے در پہ چلے گئے، اور اس کے ساتھ پاس جا کے اپنا سوال کا ہاتھ پھیلا دیا، غور کیجئے، بے حیا آپ ہیں یا بے حیا میں ہوں؟ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور ذریعہ اختیار کر کے، سبب اختیار کر کے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کرنا چاہیے، اور ہم جیسوں کی یہ طاقت ہمت نہیں ہے کہ
کہ بغیر سبب اختیار کیے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنے بیٹھ جائیں۔ یہ بہت بڑوں کا کام تھا کہ کیسی بھی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا انگریز نے ان کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے تھے۔ یہاں سے خفیہ طریقے سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب یہاں سے جا رہے تھے تھوڑا سامان ساتھ میں لیا، اللہ سے عہد کیا، اے اللہ میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کر کسی سے مانگ کے کھاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ کھانے کو دیں گے تو کھاؤں گا اور کسی اور سے مانگوں نہیں کہ بھوکا مرنا پڑے، یہ عہد کیا۔ چلے گئے، تھوڑا سامان تھا، مکہ معظمہ میں ختم ہو گیا، فاقے شروع ہو گئے۔ اسی فاقے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے اپنے کپڑے سے نکل کر۔ تو طواف کر رہے تھے، ایک بدبو اس کی چادر کا کونا حضرت کے پاؤں کے نیچے دب گیا۔ اسے غصہ آیا، حضرت کو دھکا دے دیا، گر گئے۔ کمزور تھے اور بھوکے تھے، کچھ بے ہوش غشی سی محسوس ہوئی۔ تو دیکھا دو فرشتے ہیں، جو ایک سرہانے کھڑا ہے، ایک پائیں بھی کھڑا ہے، اور ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے یہ اللہ کا بندہ اپنے قول کا بڑا پابند نکلا، اپنے عہد کا بڑا پابند نکلا، جو اس نے اللہ سے عہد کیا تھا اس پہ یہ جمع ہوا ہے۔ حضرت ہوش میں آئے، اپنے عہد کی پھر تجدید کی اور کہا اے اللہ، ہندوستان میں جو میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، وہاں کسی اور سے مانگ کے نہیں کھاؤں گا، آپ دیں گے کھاؤں گا، چاہے بھوکے مر جانا پڑے، کسی سے مانگوں گا نہیں۔ اے اللہ میں اپنے اس عہد پر قائم ہوں۔ اس کے بعد میں پھر اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں مرغ کے پلاؤ کی بڑی پلیٹ ہے۔ کہا حضرت لیجئے، یہ کھا لیجیے۔ آپ نے اس کو کھایا، زیادہ کھانا تھا، اس کو اٹھا کے رکھ دیا کہ دوسرے وقت کھا لیں گے۔ لیکن پھر ذہن میں آیا کہ جس اللہ نے اتنے پاپوں کے بعد کیا وہی طاقت رکھتا ہے، پھر دے دے گا، رکھنا نہیں چاہیے۔ آواز دی بھائی اپنا سامان لے جاؤ۔ وہ مجذوب بڑبڑاتا ہوا آگے آیا اور کہنے لگا اچھا کیا، روک کے نہیں رکھا، انہیں بھوکے مار دیے جاتے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے آئے ہو اور پھر یہ عمل کیسا، اچھا کیا واپس کر دیا، انہیں بھوکے مار دیے جاتے۔ اگر کوئی ایسا متوکل ہے، ایسا بھروسہ کرنے والا ہے اللہ پر کہ کیسی مصیبت آ جائے، کیسے فاقے ہونے لگے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے لیے گنجائش ہو جائے گی بغیر سبب اختیار کیے ہوئے، ورنہ وہی مسئلہ صادق آئے گی۔ ایک شخص تھا، جنگل میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا شیر آیا، اس نے جانور کو پھاڑا، شکار کیا، خون پیا، گوشت کھایا، باقی چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک لنگی لومڑی گھسٹتی جھاڑی سے آئی اور اس نے اس میں سے کھایا جو شیر چھوڑ کے گیا تھا۔ یہ صاحب جو تھے متوکل صاحب، یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ارے اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے لومڑی کو دے سکتا ہے، لنجی کو، تو میں تو انسان اور اشرف المخلوقات ہوں، اللہ مجھے کیوں نہ دے گا، میں اللہ پہ بھروسہ کی دیتا ہوں۔ جیسے اس لنجی لومڑی نے جھاڑی میں رہ کے اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو جناب خود بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ مجھے بھی دے گا کیوں، میں تو انسان اور افضل المخلوقات ہوں۔ ایک وقت گزرا، 2 وقت گزرے، کہیں سے کھانے کو نہیں آتا، تو ایک مسافر گزر رہا تھا، اس نے ایک سایہ دار درخت دیکھ کر وہاں وہ بیٹھا، دسترخوان بچھایا، کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس کی نظر میرے اوپر پڑ جائے گی تو مجھے بلائے گا، میں چلا جاؤں گا، بھوک لگ رہی۔ لیکن وہ اس کی نظر نہیں پڑی، تو یہ کھانسے تو اس نے دیکھا کوئی آدمی ہے، کھانسی کی آواز آئی، دیکھا ایک شخص بیٹھے ہیں، کہا بھائی کھانا کھا لو، اور بلا لیا، انہوں نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب وہ مسافر چلا گیا تو کہنے لگے کہ ہاں
اللہ تعالیٰ دیتا تو ہے بھروسہ کرنے پر، لیکن کھانسنے کے بعد دیتا. تو توکل بغیر سبب کے کرے گا تو یہ حج ہو سکتا. ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہی مناسب ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے، سبب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کامیابی اللہ ہی دے گا. لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہمیں وہ تو کر لینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنت سکھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ جہاد کے لیے بدر میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہتے صحابہ کو میدان بدر میں پہنچا دیا. وہ صحابہ 313 جو نہتے تھے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، بھوکے پیاسے تھے، اپنے جیسے کچھ تھے ساتھیوں کو اللہ کے نام پر سبب کے طور سے میدان بدر میں پہنچا دیا. سامنے کا لشکر 1000 کا تھا، سب کے پاس سواریاں تھیں، سب کے پاس ہتھیار تھے، کھانے کے سامان تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ ہمیں فتح ہوگی. تو گانے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے، شراب ساتھ لے کر آئے تھے کہ جب ہمیں فتح ہو جائے گی تو یہاں ناچ گانا ہوگا، شراب کی جائے گی. اس سارے پروگرام سے آئے تھے. تو نبی پاک نے 313 صحابہ ہیں، سب کے پاس ہتھیار نہیں، بھوکے پیاسے ہیں، لیکن جیسے کچھ تھے آپ نے انہیں کو میدان میں پہنچا دیا سبب کے طور سے. لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا. رات کا وقت ہوتا ہے، آپ کے لیے صاحبان قائم کیا جاتا ہے، اس میں آپ ہیں اور صدیق اکبر ہیں. صحابہ پاس سوئے، لیکن میں بس ہم کی ساری رات اللہ کی عبادت میں اور مناجات میں گزری. ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں، عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں آپ کی گزری. اور صبح کا وقت ہوا تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی کوئی عبادت کرنے والا زمین پہ نہیں ہوگا. اکبر نے آپ کی چادر پکڑی اور عرض کیا، حضور بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جو صدیق اکبر کہہ رہے تھے، جبرائیل السلام آتے ہیں اور اسی کے مطابق وحی لے کے آتے ہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر، حضور یہ لشکر جو ہے شکل کھائے گا اور کچھ پھیر کر کھائے گا. ایسا ہی ہوا. صبح کا وقت ہوا اور پھر جنگ شروع ہوئی. یہ 73 صحابہ اللہ نے ان کو فتح دی اور کفار کے 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور بڑے بڑے بہادروں کو ہوش اڑ گئے. ایک ان میں کا بھاگا جا رہا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا، ذو البین ہے، اس کے 2 دل ہیں. بہادری کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس کے سینے میں 2 دل ہیں، بڑا بہادر ہے. جب میدان بدر سے بھاگ رہا تھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ ایک جوتا پاؤں میں تھا، ایک ہاتھ میں تھا اور بھاگا چلا جا رہا. کسی نے کہا ارے جوتا تو پاؤں میں پہن لے، تو کہا اچھا جوتا میرے ہاتھ میں ہے. یہ حال تھا اس کو بدہوا سو کے بھاگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب اختیار کیا. ایسا نہیں کیا مدینہ منورہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لیتے، ان کے لیے بد دعا کرتے، اللہ نے سب کو تباہ کرتے اور آپ بنے رہتے. نہ، جتنا کرنے کا کام تھا اتنا کیا، باقی بھروسہ اللہ پہ کیا، دعائیں اللہ سے مانگی. یہ آپ کی سنت ہمارے لیے ہے کہ ہم سبب اختیار کریں. دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے.
چاہیے، روزی حاصل کرنے کے ذرائع کیا کرنے چاہیے، بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے، سبب پہ بھروسہ کرنا جائز نہیں، بھروسہ تو مسبب الاسباب اللہ پر ہی کرنا ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار نہ کرنا نادانی اور جہالت ہے۔ کیا کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اسے سوارے سے دلی جانا ہے تو گھر سے نکل کے اور بس اپنے سڑک پہ کھڑا ہو کر کہ اللہ ہاتھ مار کے دعا مانگنا شروع کر دے، اے اللہ دلی بھیج دے، اے اللہ دلی بھیج دے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو صبح سے شام ہو جائے گی، شاید وہ اپنے محلے سے آگے نہ اٹھ پائے۔ دلی جانے تو بہت دور کی بات ہے، محلے سے نہ نکل پائے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جب دلی جانا ہے جیب میں روپے رکھیں اور ٹکٹ لیں، بس کا ٹکٹ ہے یا ٹرین کا، اس میں ٹکٹ لیں، پھر اس میں بیٹھیں، اب اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اتنا کام میرے کرنے کا تھا، میں نے کر لیا، خیریت سے پہنچانا دلی تک یہ آپ کا کام ہے۔ خیر کے سبب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، بھروسہ اپنے روپے پہ نہیں کرنا، بھروسہ ٹکٹ پہ نہیں کرنا، خیریت سے گاڑی میں بیٹھ کے نہیں کرنا۔ اللہ اگر چاہے گا تو پہنچے گا دلی تک، نہ چاہے گا تو معلوم راستے کیا حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو دنیا دار اسباب ہے، سبب اختیار کرنا ایمان والے کا کام ہے، بغیر سبب کے نہیں رہنا، بھروسہ اللہ پر ہو، لیکن سبب اختیار کرنے کے ساتھ ہو۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے، عام امت کے افراد کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ صحابہ نے وسلم سے معلوم کیا، حضور ہم جنگل میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سواری ہوتی، اونٹ ہوتا ہے، تو ہم اسے باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کریں یا ویسے چھوڑ دیں، حفاظت اللہ کرے گا، چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کرے گا؟ نہیں، باندھ دو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، جتنے کرنا کا کام تمہارا ہے ان کو کر لو، باقی بھروسہ اللہ پہ کرو، اسے حفاظت اللہ ہی کرے گا۔ تو بغیر سبب کے جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ عمومی سطح پر جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سبب اختیار کر کے یہ بھی توکل کے خلاف ہے، وہ سنت کے خلاف کہتے ہیں، حدیث پاک کے خلاف کہتے ہیں، قرآن پاک کے آیات کی روشنی کے خلاف کہتے ہیں، اور جنہوں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا دھکے کھائے، پریشانیاں اٹھائیں، ان کے بیوی بچے پریشانی مبتلا ہونے شروع ہو گئے۔ کبھی دنیا دار اسباب ہے، ہمیں سب اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک ہم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا حاصل کرنا، حلال روزی حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، لیکن اسلام کے اور اہم فرائض کی بات آ جاتا ہے۔ اسلام کے جو اور فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کے جو اہم فرائض ہیں، اس کے بعد اس فریضے کا درجہ آتا ہے۔ اس لیے جب تقابل ہوگا، ان فریضوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو ترجیح ان فرائض کو دی جائے گی، نماز کو دی جائے گی، زکوٰۃ کو دی جائے گی، حج کو دی جائے گی، روزے کو دی جائے گی۔ اگر نماز کا وقت آ گیا اور ہم اپنے کاروبار میں بھی لگے ہوئے ہیں، مؤذن نے اذان دے دی، جماعت کا وقت ہو گیا، تو یہ بھی فریضہ ہے، وہ بھی فریضہ ہے، لیکن نماز کا فریضہ اس فریضے سے زیادہ اہم ہے۔ اب اسے نماز کے فریضے کو ترجیح دینی ہے، اپنے کام کو چھوڑے اور جماعت سے آ کے نماز پڑھے۔ اگر اس نے اپنے روزی کے فریضے کو ترجیح دی تو بے اصولی، اس لیے اس نے فرمایا کہ اسلام کا اہم فرائض کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعہ کے بعد میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔
ان کے زمانے میں ایک شخص تھے جو لوہے کا کام کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی نے حضرت عبداللہ مبارک کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے بڑی عزت دی، جنت عطا فرمائی، جنت میں اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن ہمارے مکان کے قریب میں جو لوہار تھے، اللہ نے انہیں جو جنت میں مقام عطا فرمایا، ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ اور یہ لوہار ایک معمولی انسان تھے، نہ انہیں کوئی حضرت کہتا تھا، نہ بزرگ مانتا تھا، نہ کوئی ولی اللہ مانتا تھا۔ حضرت عبداللہ مبارک کو بہت بڑا ولی مانتے تھے اور تھے بھی بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث۔ خواب دیکھنے والے نے جب حضرت کی زبانی یہ سنا خواب میں کہ ان کو جو اللہ نے جنت میں مقام دیا ہم اس کو نہیں پا سکے، تو بڑی حیرانی ہوئی۔ جب صبح کو اٹھے تو ان کے مکان پہ پہنچے، ان کی بیوی سے پردے سے گفتگو کی، کہا میں نے خواب میں عبداللہ مبارک کو دیکھا ہے اور وہ یوں کہہ رہے تمہارے شوہر کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا جنت میں کہ وہ مقام وہ بھی نہیں پا سکے، تو تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے زیادہ تو معلوم نہیں، دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے جو شوہر تھے وہ غریب انسان تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اپنی دکان پہ لوہا کوٹتے رہتے تھے اور سارے دن لوہے کوٹنے کام کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی عادت تھی کہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو اگر انہوں نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہے لوہے پہ مارنے کے لیے، اذان کی آواز سن کے وہ یہ بھی گواہ رہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اٹھے ہوئے ہتھوڑے کو لوہے پہ مار دو، اپنے ہتھوڑے کو پیچھے کو ڈال دیا کرتے تھے کہ اب اللہ کی منادی نے ندا دیتی ہے مسجد میں آنے کی، اب اس فریضے کا حق پہلے ہے اور یہ کام میرا باپ کا ہے۔ پوری زندگی کا ان کا یہی معمول رہا، نماز کے فریضے کو ترجیح دیتے تھے، اپنے کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک عمل تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ پورے دن کام کر کے اپنے گھر کو آتے تھے تو اس لائق رہتے نہ تھے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ سکیں۔ ہمارے مکان کے قریب میں عبداللہ مبارک کا مکان تھا، وہ اپنی چھت پہ تہجد پڑھتے تھے، تو وہ جو تہجد پڑھتے تھے ان کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ہمارے گھر آتی تھی، میرے شوہر سنتے تھے، تو ان کے قرآن پاک کی آواز کو سن کر میرے شوہر بڑے بے چین سے رہتے تھے اور اللہ سے یہ عرض کرتے رہتے تھے، اے اللہ آپ نے عبداللہ مبارک کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے یہ اس پوزیشن میں رہتے ہیں کہ رات کو آپ کے سامنے کھڑے ہوں، تہجد میں قرآن پاک پڑھیں۔ اے اللہ میں غریب انسان ہوں، سارے دن کام کرتا کرتا تھک جاتا ہوں، میں اس لائق نہیں رہتا کہ میں عبداللہ مبارک کی طرح سے کھڑے ہو کر تہجد میں قرآن پاک پڑھوں۔ اے اللہ کوئی وقت مجھے بھی ایسا میسر آئے، ایسا وقت مجھے بھی نصیب فرما، میں بھی خوشحال ہوں اور عبداللہ مبارک کی طرح سے میں بھی تہجد میں نماز پڑھوں اور قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ میرے شوہر اسی طرح سے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے حسرت کرتے رہتے تھے، افسوس کرتے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، کاش کوئی وقت مجھے بھی ملے، میں بھی اپنا مبارک کی طرح سے اسی طرح تہجد پڑھوں، تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ تو حسرت نایاب ایک نعمت، ایک عبادت جو مل نہیں رہی، اس کا افسوس ہو رہا ہے، اس کی حسرت ہو رہی ہے۔ وہ فرمانے لگے یہی دو چیزیں ہیں جنہوں نے تمہارے شوہر کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی درجے مقام میں آگے بڑھایا۔ تو حدیث پاک میں آیا طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن
اسلام کے جو اہم فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ جس کے ذمے حج فرض ہو جائے وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے حج کے فریضے کو مؤخر نہ کرے، اس پہ دیر نہ کرے، جلدی کرے۔ کاروبار زندگی بھر کا ہے، حج فرض ہو گیا، اس فریضے کو جلدی ادا کرے۔ اگر اپنے کاروبار کی وجہ سے حج کو مؤخر کر رہا ہے تو اس نے حج کے فریضے پر اپنے کاروبار کو ترجیح دے دی، یہ بے اصولی ہے، ترتیب کے خلاف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اہم باتیں ہمیں فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، لیکن اسلام کے اہم فرائض کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ اس لیے حلال روزی کے ذرائع ہم اختیار کریں ایک ضروری کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو اہم فرائض ہیں ان کو ہم اس فریضے پر ہمیشہ مقدم رکھیں اور اس کو مقدم رکھ کے اسی دور سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔